बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने प्रोग्राम में जिन हॉट इश्यूज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल रहेगा आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट की सिचुएशन हमने देखी, बहुत ही डेडली अनरेस्ट में कन्वर्ट होता, ये एक पुरअमन एहतजाज था जो हमने देखा। सो क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, किस बिना पर हमने कीमती जानों से भी हाथ धोए, सो इसके पीछे क्या वजूहात थी, इनको तमाम को डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मज़ीद चाबहार पोर्ट के हवाले से ईरान और इंडिया ने अभी रवां हफ्ते ही एक मुआहिदा है उस पर दस्तखत किए हैं, जिसके नतीजे में ईरान ने अपनी जो बंदरगाह है चाबहार, उसका कंट्रोल, उसके इंतज़ामात सुपुर्द कर दिए हैं इंडिया के। क्या इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं इसके सी पैक पर, जो पाकिस्तान और चाइना का एक मुआहिदा है उस पर इसके क्या असरात होंगे, प्लस ये कि किस तरह से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है ये मुआहिदा, तमाम तर खित्ते के लिए इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और डेफिनेटली अमीर पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें, येस वी आर टॉकिंग अबाउट द दुबई लीक्स। सो मज़ीद इस पर हमने देखा है कि वजाहतों का सिलसिला तो जारी हो चुका है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो क्या ये वजाहतें एक्सेप्टेड होंगी, नहीं होंगी, इस हवाले से जानेंगे अब्दुल बासित साहब से। सो स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को आज़ाद कश्मीर का जो अनरेस्ट हमने देखा। सो बासित साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप इस डेडली अनरेस्ट को किस तरह से देखते हैं कि जो कीमती जानें हमने ज़ाया की हैं, हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। इसके सारे जो मामले के 3-4 पहलू हैं और उनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे उन पाकिस्तानियों और कुछ कश्मीरियों पे भी हैरत होती है जो भी एहतजाज हुआ, अनरेस्ट हुआ और कीमती जानें जिस तरह आपने कहा ज़ाय हुई, उसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि हाकिम बदहान जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात हैं वही आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पैदा हो गए हैं। और बिल्कुल भारत को जो बयानिया चल रहा था पिछले कई सालों से, और भारत काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहा है पिछले कई सालों से कि उसी किस्म की सूरत हाल पैदा करे जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में है। और जिस तरह कि आप जानती हैं कि एक थर्ड ऑप्शन की बात भी करते हैं लोग, इंडिपेंडेंट कश्मीर की, तो वो भी साथ साथ इसके शामिल रहता है। तो पहले तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से और कश्मीरियों से, कि इस किस्म की बातें ना करें। ये एक एहतजाज था और उसे असबाब बिल्कुल दूसरे थे। ठीक है, एक गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल हो सकती है, डिसकंटेंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन जो कश्मीरी है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से अलग हो। और कश्मीरियों का जो दिल है, धड़कन है, वो पाकिस्तान के साथ ही हैं। और अगर आज भी आप प्लेबिसेट करवा दीजिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अक्सरियत कश्मीरियों की पाकिस्तान के हक़ में ही फैसला देंगी। अब आते हैं इस एहतजाज पे। देखिए, एहतजाज कोई इस दफ़े इस साल नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल भी यही ग्रीवेंसेस थी लोगों की कि जी हमारे से ही बिजली लेते हैं, मंगला डैम से और अब नीलम झेलम से। That's very important. एब्सोल्यूट। और हम ही को ही वो बेचते इस तरह हैं कि बाकी पावर, चूँकि एक मुआहिदा है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके तहत जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल बजा हैं कि जो हम बिजली आप हमें देते हैं, कम से कम हम पे तो ये जुल्म न करें कि आप इतने टैक्सेस भी ले लेते हैं और पर यूनिट जो आपने प्राइस रखी हुई हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि वो हम दे नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पे गंदम की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात नहीं, तो पाकिस्तान में भी लोग इसका रोना रो रहे हैं। लेकिन जो ग्रीवेंसेस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों की हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। और उनका कहना यही है कि जो प्राइसेस आपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी तो रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा ही था, तो इस वजह से इनमें आप तफरीक नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ग्रीवेंसेस तो बिल्कुल जायज़ थे। कुजा चे जाए कि इन ग्रीवेंसेस को पिछले साल ही एड्रेस कर लिया जाता, जब लोगों ने बिजली के बिल देने से भी इनकार कर दिया। तो हमने इसको प्रोलॉन्ग कर दिया, क्योंकि हमारा पूरा जो माइंड सेट है वो ब्यूरोक्रेटिक है। हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उस वजह से ये सारा एक सिलसिला जोर पकड़ा। और लेकिन बासित साहब, हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का भी एक बयान सुना है। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये बयानिया दिया है कि जितनी भी सिचुएशन हमने आज़ाद कश्मीर में देखी, इसके पीछे बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं।
دیکھیے وہ تو ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت تو بہت کچھ انویسٹ کر رہا ہے تاکہ اس قسم کی صورتحال آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں پیدا کرے، تاکہ وہاں انریسٹ ہو، لوگوں کو یہ تاثر دے کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر تو بہت خوشحال ہے، صحیح. پاکستان کے جو آزاد جموں اور کشمیر جو ہمارے اس وقت کنٹرول میں ہے وہ بالکل تباہی، معاشی تباہی کی حالت میں، اور جموں اور کشمیر، آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ مل جائیں. تو یہ بیانیہ تو بھارت بڑے عرصے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ میں اس پہ بھی بات پہ زور دیتا ہوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ چاہے جو بھی ہو، وہ آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. صحیح. ورنہ تو پھر دنیا میں ساری قومیں ہی اس وقت کہیں کہ جی ہم امریکہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، چین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اگر غربت بھی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن آزادی کی فضا میں سانس لینے کا جو اپنا ایک مزہ ہے وہ بیسک ہیومن کسی رائٹس بیسیکلی آپ کے ایڈریس ہونے چاہیے. ایبسولوٹلی. تو بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہی تھا کہ ایک جنون میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی گریونسز تھیں، اور ان کو ہم نے بڑے عرصے پہلے حل کر لینا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے ڈائلیٹری ٹیکٹکس استعمال کی، ٹائم لیتے رہے، اور اس وجہ سے یہ سارا معاملہ. اب مجھے لیکن سر خوشی اس ہے میں بھی جو ہم نے اپنی پولیٹیکل سچویشن دیکھی، انٹرم گورنمنٹ تھی، اس کے بعد انتخابات آئے، پھر جب اس گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا سارا سسٹم، سو ڈیفینیٹلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے، سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے، کوئی پیکیج اناؤنس کرتے، اٹ ٹیکس ٹائم. نہیں، اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹائم، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو دیکھیے ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اگر آپ کو مسائل کا علم ہے کہ وہاں کیا صحیح. مسائل ہیں اور آزاد جموں اور کشمیر کی حیثیت کیا ہے، تو پھر آپ اسی حساب سے اپنی پالیسیز کو مرتب کرتے ہیں. دیکھیے نا، اب مثال کے طور پر ٹوٹل بجٹ کتنا ہے آزاد جموں اور کشمیر؟ تقریباً 230 بلین روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. اور اس میں اس دفعہ آپ نے ابھی جو پیکج پرائم منسٹر نے اعلان کیا 23 بلین کی بات تھی، بالکل. جو کہ آپ نے دینے تھے. لیکن معاملات کو تھوڑا ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں منتہا. صحیح. ہمارا پرابلم آزاد جموں اور کشمیر کا ایک اور بھی ہے جو تاریخی حوالے سے بھی ہے، کہ ہم نے بھی بھارت کی تقلید کرتے ہوئے، انتھی تقلید کرتے ہوئے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے بھی آزاد جموں اور کشمیر کے ساتھ وہی رویے اختیار کیے جو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، اور پارٹیز ہوں، انہوں نے وہاں جا کے ان انتخابی جو ہم نے وہاں انتخابی اسٹرکچر تھا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو آزاد جموں اور کشمیر کی اپنی لوکل پارٹیز تھیں، چاہے وہ مسلم کانفرنس تھی اور پارٹیز تھیں، وہ پولیٹیکل لینڈ اسکیپ سے آؤٹ ہوتی نظر آئیں. اور صحیح. ایک اور کام ہم نے یہ کیا. اب آپ مثال کے طور پر دیکھیے نا، جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت یہاں سے گئی پاکستان سے، تو بے چینی شروع ہو گئی کہ کس طرح جی پی ٹی آئی کی جو حکومت آزاد جموں اور کشمیر میں اس کو بھی ہٹایا جائے. اور پھر اس کو ہٹایا گیا، اور پھر اس وقت چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک کوalition ہے جس کو وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں. تو رائٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس کو خدارہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کی پالیٹکس سے الگ رکھیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل قیادت ہے ان کو آپ دیجئے یہ مینڈیٹ کہ وہ پالیٹکس وہاں کی کریں، کیونکہ وہ وہاں کے مسائل بھی سمجھتے ہیں. اور پھر آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت بالکل الگ ہے. اس کو ہمیں وہ یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکیورٹی کونسل کا ٹیمپلیٹ ہے اسی حساب سے ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. اس کے باوجود اس کے ایک علاوہ اور چیز دیکھیے، جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگوں کا بالکل بجا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے. تقریباً 53 لوگوں کی وہاں کیبنٹ ہے منتہا، اور اس میں سے صحیح. 30 سے 40 لوگوں کی وہ کیبنٹ ہے. پوری جو اسمبلی ہے اس کے 53 ممبرز ہیں، اور 30 سے 40 کے درمیان کیبنٹ ممبرز ہیں. اور کیوں کیبنٹ میں شامل ہیں؟ کیونکہ ایک کوalition گورنمنٹ ہے، سب کو خوش رائٹ. کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو خوش کرنا ہے، پی ایم ایل این کو خوش کرنا ہے، کچھ اور لوگوں کو خوش کرنا ہے، جو اتنی بڑی کیبنٹ. تو صحیح. اس وجہ سے کشمیری لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اتنے عیاشی کے ساتھ. ہماری بیوروکریسی وہاں دیکھ لیجیے، بہت بڑا ان کا بھی رول ہے، کیونکہ لوکل الیکشنز تو آزاد جموں اور کشمیر میں آپ نے کروا لیے، لیکن صحیح. جو لوکل باڈیز کو اختیارات ہونے چاہیے وہ آپ نے ٹرانسفر نہیں کیے. وہ سارا وہی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو پاکستان میں ہوتا ہے وہی وہاں پہ آپ نے کر دیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا بہت اب اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد جب سے بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو غیر قانونی طور پہ اپنے میں ضم کیا، اس کو انیکس کیا، اس کے بعد تو ہمیں اور زیادہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا، بجا کہ ہم اس قسم کے اقدامات لیتے جس سے کشمیریوں میں اور بددلی پھیلتی۔ صحیح۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے یہ جو ٹیمپرری ہم نے لیے ہیں نا، کچھ ایک پیکج دیا ہے 23 بلین روپے کا، یہ بھی اب ٹیمپرری چیزیں ہیں۔ دیکھنا یہ صحیح۔ ہے کہ ہم آگے ان کو کس طرح مستقل بنیادوں پہ چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کس طرح ہم بیوروکریسی کے رول کو کم کرتے ہیں۔ ختم نہیں ہو سکتا، کسی ہر ملک میں بیوروکریسی ہوتی ہے، لیکن کس طرح ہم لوکل باڈیز کو وہاں پہ ان کو زیادہ امپاور کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو معاملات ہیں خود حل کریں، اور ان صحیح۔ کو ہم فائنینشیل سپورٹ بھی دیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں جو لوکل باڈیز ہیں وہ بہت ویل اویئر بھی ہوں گی جو اس علاقے کے اپنے مسائل ہیں ان کو لے کر۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ جو جتنی انریسٹ کی سچویشن تھی، اس کو صدر آصف زرداری نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان پرسن اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ لیا ہے۔ سو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرمز پہ بھی کچھ ایسے پلانز بنائے جائیں گے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم بنانے چاہیے، اور یہ پاکستان کے جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے پولیٹیشینز کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو دے شوڈنٹ بی ٹیکنگ دیز ایریاز فار اے رائٹ، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ اب ایک اور مثال بھی آپ لے لیجئے، آزاد جموں اور کشمیر کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی، وہ تقریباً 350 میگا واٹ کے قریب ہے، صرف 350 میگا واٹ، کیونکہ 4 ملین کی کہہ لیں لگ بھگ آبادی ہے آزاد جموں اور کشمیر۔ تو اس میں جو وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، جو بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، وہ تقریباً 3000 آپ میگا واٹ کے کہہ لیجئے۔ تو کہاں 3000 میگا واٹ کی پروڈکشن اور کہاں 350 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ۔ تو اس سے ہی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر جو مطالبات وہ کر رہے ہیں وہ ناجائز نہیں ہیں، وہ مطالبات بالکل ان کے درست ہیں۔ اور جب ہم یہ بار بار کہتے بھی ہیں کہ جی کشمیر، جموں اور کشمیر ہماری شہ رگ ہے، تو شہ رگ کے ساتھ تو اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ سارے مسائل ہیں، کچھ اکنامک ایشوز بھی ہیں پاکستان میں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو اکنامک صورتحال چل رہی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن 230 بلین روپے، 240 بلین روپے سے کوئی پاکستان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ ابھی بھی 23 دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو جس طریقے سے ہم شاہانہ طور پہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں اکنامک اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہماری شاہانہ خرچیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ جس طریقے کے ہم پروٹوکول لیتے ہیں، جس طریقے کے ہمارے لہنے کے انداز ہیں، اس سے تو قطعاً نہیں لگتا کہ ہم اس بات کا ادراک بھی رکھتے ہیں، احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت قوم اب کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو میں یہ بات دوبارہ اپنے جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں ان سے یہ کہوں گا، اور بار بار میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں بڑے عرصے سے، اور اب دوبارہ یہ کہوں گا کہ خیال رہے کہ بھارت میں جو اس وقت وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن جس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں اس کو لائٹلی مت لیجئے۔ بھارت بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے آزاد جموں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، تاکہ وہاں پہ سچویشن کو بلوچستان کو بھی ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ہم نہیں کرتے، لیکن بلوچستان اور کشمیر کا موازنہ میں نہیں کرتا، کیونکہ بلوچستان تو ہمارا ایک پروونس ہے نا، لیکن جموں اور کشمیر ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ ہے جس پہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ احتیاط بہت لازم ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بھارت کو یہ شے ملے کہ وہ ہماری جو کمزوریاں ہیں۔ بالکل باسط صاحب، آپ یہ بھارت کا ذکر کر ہی رہے ہیں، تو بھارتی میڈیا نے بھی بہت زیادہ کیش کرانے کی کوشش کی ہے اس سچویشن کو۔ ہاں بہت زیادہ، وہ تو دیکھیں نا، وہی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان، یہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، یہ خود ہی ایک دن آئے گا کہ انڈیا سے ہاتھ ملائیں گے اور انڈیا کا حصہ بن جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ وہ نیریٹو ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں اربہ روپے بھارت خرچ کر رہی ہے ڈیولپمنٹ میں، اور وہاں پہ تو صورتحال بالکل نارمل ہے۔ لیکن اب یہ معاملات ان کے خیال میں الٹے ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے خیال میں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس قسم کے احتجاج ہوا کرتے تھے، اسٹون پیلٹنگ ہوتی تھی۔ اب یہ سارے معاملات
آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آزاد جموں اور کشمیر کے حالات کو ہم نے ٹھیک کرنا اور واپس لینا ہے، کیونکہ ان کی ایک ریزولوشن ہے 22 فروری 1994 کی، جس کے تحت انہوں نے یہ کلیم، پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے ان کی، جس کے تحت وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے، کیونکہ صحیح اوریجنلی یہ ریاست جموں اور کشمیر کا حصہ تھا. تو ہمیں دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ صحیح ہمیں جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے اوپر رہنا ہے. آج کل میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ جی بھارت نے تو وہ اقدامات کر لیے جو اس نے کرنے تھے 5 اگست. تو پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے، گلگت بلتستان کو بھی اپنا پرومس بنا لینا صحیح چاہیے، آزاد جموں اور کشمیر کو بھی صوبے کا درجہ دے دینا چاہیے. خدارہ ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اب لائن آف کنٹرول کو آپ نے انٹرنیشنل بارڈر بنانا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو میں بات سمجھ سکتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیری اس بات کو تسلیم کریں گے اگر بھارت کا غاصبانہ قبضہ موجود ہے یا آزاد جموں اور کشمیر کے بارے میں ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں، صحیح تو اس کی سزا آپ کشمیریوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہماری ڈپلومیسی میں بھی لیٹ سے کوئی فلا ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کا خمیازہ کشمیری کیوں بھگتیں؟ کشمیریوں کو تو اپنا ڈیفینیٹلی حق خود ارادیت چاہیے، چاہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہوں یا ہمارے یہاں کشمیر کے لوگ. ہمارے یہاں کشمیری آبویسلی بہت اچھی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی اس طرح مظالم نہیں ہو رہے، خدا نہ خواستہ کھلی فضا میں رہتے ہیں، پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. صحیح صحیح. یہاں لیں گے مختصر وقفہ. ویری ویل سیڈ باسط صاحب. ڈیفینیٹلی جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی لوکل باڈیز ہیں، جتنی بھی پولیٹیسائزنگ کا جو پروسیس ہے، اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ایویلیویٹ کیا جائے اور بااختیار بنایا جائے جو بھی لوکل باڈیز ہیں آزاد جموں کشمیر کی ان کو. اور اٹس دا رائٹ ٹائم کہ جہاں پر صدر آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کو بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لینا ہوگا اور متفقہ طور پر کوئی لانگ ٹرم ایک پلاننگ جو ہے وہ نکالنی ہوگی تاکہ فیوچر میں بھی اس طرح کے جتنے انریسٹ ہیں ان سے بچا جا سکے اور جہاں تک ممکن ہے وہاں تک فیسیلیٹیٹ کیا جائے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات کریں گے چابہار پورٹ کے حوالے سے. باسط صاحب، بہت امپورٹنٹ قسم کا ہم نے یہ معاہدہ دیکھا ہے ایران اور انڈیا کے مابین. کس طرح سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے جا رہا ہے ان ٹرمز آف سی پیک اور تمام جو یہ خطہ ہے اس کے لیے کس طرح یہ گیم چینجر کی حیثیت رکھے گا؟ منتہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ابھی بھارت کے جو شپنگ کے منسٹر تھے وہ ایران میں تھے اور اس پچھلے پیر کو، سوموار کو، اور وہاں انہوں نے ایران اور پاکستان بھارت کے درمیان چابہار پورٹ پہ ایک 10 سالہ معاہدہ کیا ہے. گو کہ چابہار پورٹ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایک زمانہ تھا جب انقلاب سے پہلے اس وقت بھی جو رضا شاہ پہلوی تھے شہنشاہ، انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ آ کے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کریں، کیونکہ بندر عباس پورٹ جو ہے اس وقت بھی بہت پریشر میں تھی، اتنا صحیح کارگو نہیں ہینڈل کر سکتے تھے. تو ایران کا ہمیشہ سے خیال تھا کہ چابہار پورٹ کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے بالکل اس کے اوپننگ میں ہے، اس کے باہر. تو یہ اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے اور اس وجہ سے چابہار پورٹ پہ بڑے عرصے سے کام ہو رہا تھا. پھر 2002 میں بھی اس وقت کے جو تھے ایران کے صدر ارشد خاتمی صاحب، وہ جب بھارت کے دورے پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھارت کو بھی انوائٹ کیا، انٹرسٹ کہ آپ آئیں اس کو ڈیولپ کریں. اس سے بھی کام نہیں ہوتا رہا. پھر جب مودی سرکار آئی تو مودی سرکار نے پھر اس پہ توجہ دی، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا بی جے پی کا کہ کیونکہ پاکستان سے تعلقات میں ایک بڑا زبردست ڈسپیوٹ تو موجود ہے جموں اور کشمیر کا، اور ہمارے یہاں باہمی اعتماد ہو نہیں سکتا جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا. تو پاکستان اور بھارت کے درمیان چونکہ ایک ہاسٹیلیٹی ہے اور بھارت کو ایکسیس بھی چاہیے افغانستان تک اور سینٹرل ایشیا تک، تو بھارت کا یہ خیال تھا کہ جی اس چابہار پورٹ پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح چابہار کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے پورٹ. اگر آپ گوادر پورٹ اور چابہار کا ڈسٹنس بھی دیکھ لیے تو بہت زیادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ فیزیبل لگا کہ چابہار پورٹ پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ 2016 پہ جب پرائم منسٹر مودی گئے ایران تو وہاں معاہدے پہ دستخط ہوئے.
اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چابہار پورٹ کے آپ کہہ لیجئے کہ 2 پورٹس ہیں یا 2 ٹرمینلز ہیں، ایک ہے شاہد کلنتری اور دوسرا ہے شاہد بہشتی۔ تو شاہد صحیح بہشتی جو ٹرمینل ہے وہ بھارت نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن صحیح پھر ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت امریکہ کا پریشر بھی رہا، اس طرح کام نہیں ہوتا رہا، لیکن اب بھارت نے شاید فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ امریکہ کی جو سینکشنز ہیں یا ان کا خوف جو ہے، حالانکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے اور ان کو یہ ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کے خیال میں یہ ان دا لانگ ٹرم یہ جو چابہار پورٹ ہے وہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ بھارت اس کو اس طرح ہی پیش کرتا ہے کہ ان کو ایکسیس مل رہی ہے تھرو چابہار پورٹ افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس، تو اس وجہ سے اس پہ اب تقریباً $380 بلین خرچ ہوں گے، اور بھارت ساتھ ساتھ اس پہ جو ریل پروجیکٹس ہیں صحیح۔ اس پہ بھی کام کر رہا ہے تاکہ لیکن باسط چابہار صاحب بالکل باسط صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں غیر ملکی کمپنیز، وہ کافی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ایران پہ سینکشنز بھی ہیں امریکہ کی جانب سے، اور ایون کہ ابھی جو معاہدہ ہوا اس کے تناظر میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بڑا اسٹریٹ جو ہے ایک تھریٹ کیا ہے انڈیا کو کہ وہ بھی کنسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائے، اینڈ وی آر ناٹ سینگ امریکہ ریئلی ہیپی ان ٹرمز آف دس ایگریمنٹ۔ سو واٹس یور اوپینین کہ اب امریکہ از کیا کرے گا؟ یو ایس دیکھیے ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان تھے انہوں نے تو کہا کہ جو لوگ ایران کے ساتھ اس قسم کی تجارت یا اکنامک کوآپریشن کر رہے ہیں تو ان کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہماری سینکشنز انووک ہو سکتی ہیں اس معاملے صحیح میں ان اینٹیٹیز کے خلاف، ان فیسیلیٹیز کے خلاف، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ شاید کچھ سینکشنز لگا بھی دے لیکن اس رائٹ وقت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنے والا، اور امریکہ بھی اس وقت نہیں چاہے گا کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کمپلیکیٹ کرے، جو کہ پہلے ہی تھوڑی بہت کمپلیکیشن ہم نے دیکھی، صحیح خاص طور پہ جو سکھ لیڈر ہیں پنن، ان کے جو قتل کی سازش تھی اس کے حوالے سے، تو اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے دفاعی معاہدے بھی بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پچھلے 1 دہائی میں اگر آپ دیکھیے تو جو بھارت کسی زمانے میں رشیا سے امپورٹ کرتا تھا اسلحہ، اس میں 70% جو انوینٹری تھی بھارت کی وہ رشین بیس تھی، اب وہ صحیح 70% سے کم ہو کے 36% کے قریب رہ گئی ہے، تو اس وجہ سے بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات کی نوعیت جو ڈیولپ ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے بھارت کے ساتھ کوئی ایسا اقدامات لے گا جس سے کوئی سینکشنز ہوں گی، لیکن ایک اور پہلو بھی اس کا یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں امریکہ ایران سے کچھ انگیجمنٹ بھی چاہتا ہے، گو کہ وہ ڈائریکٹ ڈیفینیٹلی انگیجمنٹ نہیں ہوتی، ایگزیکٹ لیکن ایران پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کو اس قسم کے ممالک چاہیے ہوتے ہیں، لائک عمان ہو گیا یا بھارت فار دیٹ میٹر، جو کہ میسجنگ بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایران اگر بھارت کے ساتھ تعلقات اس کے بڑھ رہے ہیں اور کسی حد تک یہ چائنا کو بھی ایک لحاظ سے کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے، بھارت ابھی تو ہے نہیں، لیکن صحیح امریکہ چاہے گا کہ ایران پوری طرح روس یا چین کے بھی زیر اثر نہ جائے، گو کہ جو اس قسم کے تعلقات ہیں بھارت اور ایران اور امریکہ کے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اپنے تعلقات روس کے ساتھ ہی بڑھا رہا ہے، چین کے ساتھ ہی بڑھا رہا ہے، اور بہت کم ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن بہرحال انٹرنیشنل پالیٹکس میں اگر لانگ ٹرم ویو دیکھیں آپ تو اس میں امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ایران اور بھارت کے تعلقات میں بھی اسٹیڈلی کچھ بہتری آتی رہے، اس میں ایک لحاظ سے اگر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے یا بہت زیادہ کوآپریشن نہیں ہوتی تو ایران کی ڈیپینڈنس تھوڑی بہت بھارت پہ رہے کچھ معاملات صحیح میں، خاص طور پہ ڈیولپمنٹ آف پورٹ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیے لارجر تناظر میں، کیونکہ یہ صرف افغانستان یا سینٹرل ایشیا کے معاملات نہیں ہیں، بھارت کا ارادہ یہی ہے اور روس کا بھی یہی ہے کہ چابہار پورٹ کو جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو کہ یوریشیا کو کے سارے علاقے سے ملائے گا، ایگزیکٹلی سینٹ پیٹرز برگ جو نارتھ میں ہے روس کے، ان ساروں اور پھر ایونچولی یورپ کے ساتھ،
تو اس کانٹیکس میں یہ پروجیکٹ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہو سکتے ہیں گوادر پہ, یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے سوال ہے. دیکھیے گوادر کا فائدہ یہ ہے منتہا کہ وہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. کوئی چاہ بہار ڈیپ سی پورٹس کو بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن گوادر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. پھر گوادر اب ایک ڈیولپ تقریباً ہو ہی گئی ہے, وہ کہ اس طرح آپریشن نہیں ہوئی, یا وہاں پہ ہم اس طرح کارگو نہیں دیکھتے, وہ ٹریفک نہیں ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی وجوہات اور ہیں. لیکن میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کو کم از کم چاہیے کہ جو پورے سی پیک کے معاملات تھے اس میں فوکس کریں, اور خاص طور پہ بھی ہمارے چونکہ وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں, اس سے پہلے احسن اقبال گئے ہوئے تھے, ہمارے وزیر اعظم جائیں گے. تو سی پیک کو جو ایک خواہش ہماری ہے دونوں ممالک کی کہ اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے, اور اس کا ایک جو اہم پہلو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور پاکستان صرف ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ استعمال ہو. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے جو سی پیک کا اوریجنل پلان بھی تھا کہ یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹس یہاں سے بڑھیں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اب چین کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ چین کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے اسی شو میں کہا کہ سی پیک جو ہے وہ BRI کا بیلٹ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس کے بغیر سی پیک جو ہے جو BRI ہے سی پیک کے بغیر شاید اس طرح افیکٹو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو سارا ویسٹرن چائنا کا علاقہ ہے, شنگجیانگ وغیرہ کا جو انڈر ڈیولپڈ ہے, وہ بہت تک اس کا انحصار جو ہے وہ اس سی پیک کے پروجیکٹ پہ ہے. کیونکہ کل کو اگر 2027-28 میں تائیوان کے معاملے میں ٹینشنز بڑھتی ہیں تو اسٹریٹ آف ملاکا سے جو سارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے چائنا کی امپورٹ ایکسپورٹ, تو وہ ساری جو ہے, اور پھر اس میں کتنے ہفتے بھی لگتے ہیں آپ دیکھیں, تو بڑا اکنامک ہے نا, اکنامیکل بھی ہے سارا یہ معاملہ. یہاں تو 2 ہفتے میں آپ ٹرانسپورٹ کر کے آپ لے آتے ہیں انڈین اوشن تک اپنا پورا سامان, لیکن اگر آپ پورے اسٹریٹ آف ملاکا سے ہو کے اپنا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں تقریباً آپ کو 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو اکنامکلی یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. سو باسط صاحب یہ جو ہماری برکس نیشنز ہیں, برکس اسٹیٹس ہیں, سو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے, یا مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب انڈیا ہو گیا یا ایران ہو گیا وہ مزید ان میں سے کسی ملک کے ساتھ مزید کوئی معاہدے بھی کرے گا؟ نہیں, معاہدے تو دیکھیں ہو رہے ہیں, کیونکہ چائنا نے بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ چابہار میں بھی انویسٹ کرے, اور باقی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ریلوے جو لنکس ہیں خاص طور پہ ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان, اس سے بھی وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان اور ایران کے درمیان بھی ریلوے لنک بن رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر بن رہا ہے. تو ہم ان چیزوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت امریکہ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہم امریکہ, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے, ہمارے سامنے. پھر طالبان کے ساتھ بھی ہم اب دیکھیے نا کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم نے ہی طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ ایکارڈز فیسیلیٹیٹ کیے تھے, اور آج ہم امریکہ سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے معاملے ہماری مدد کریں. تو یہ ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں ہمیں بنیادی فیصلے کرنے ہیں. ہمیں امریکہ ٹھیک ہے وہ ایک سپر پاور ہے, ہم اس کو بالکل نیگلیکٹ بھی نہیں کر باسط صاحب یہ جو ساری سچویشن ہے آپ اس کو فورن پالیسی کا فلا سمجھتے ہیں؟ فورن پالیسی کا فیلیور کسی حد تک ہے, خاص طور پہ ہمارے ریجن میں چونکہ لیک آف کلیئرٹی ہے. جب تک ہمارے ذہنوں میں ایک لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوگا نا منتہا, ہم وہ مسائل جو ہمارے ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. فورن پالیسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ تو باسط صاحب یہ گیپ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمیں کلیئرٹی ایک دفعہ آ جائے. ہم تو وافل کرتے رہتے ہیں نا, کبھی اس طرف جو گھڑیال کا پینڈولم نہیں ہوتا وہ ادھر سوئنگ کرتا ہے پھر ادھر سوئنگ کرتا ہے.
تو اس طرح فورن پالیسی نہیں چلتی. فورن پالیسی کے لیے آپ کو آپ کے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک یقینی طور پر درست سمت کا تعین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مربوط فورن پالیسی کی اشد ضرورت ہے ان ٹرمز آف چابہار پورٹ, ان ٹرمز آف سی پیک, ان ٹرمز آف ایران پاکستان گیس پائپ لائن. سو یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور پروگرام میں اب ڈسکس کریں گے دبئی لیکس کو. امیر پاکستانیوں کی بیرون ملک 11 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے. سو باسط صاحب, آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو کہ آپ کی کتنی جائیدادیں ہیں دبئی میں؟ اچھا سوال کیا بھیا آپ نے. بالکل, اس لسٹ میں ہم نے بڑے پرومیننٹ نام دیکھے ہیں. سو آپ بھی بڑے پرومیننٹ فگر ہیں ہمارے ملک کے. میں اتنا پرومیننٹ نہیں ہوں, ورنہ میری بھی ضرور جائیداد شاید نکل ہی آتی, لیکن اللہ کا شکر ہے. مے بی آئی ایم ایکسپیکٹنگ یور نیم ان دی نیکسٹ اینی لیک. مائی گاش, اچھا یو آر ریئلی ایکسپیکٹنگ. مائی گاڈ. نہیں, میری کوئی جائیداد ملک میں کہیں بھی نہیں ہے. دبئی میں کیا, پاکستان البتہ ایک چھوٹی سی جائیداد ضرور ہے میری, لیکن کہیں بھی نہیں ہے. اور مجھے کوئی تعجب بھی نہیں ہوا. منتہا جن لوگوں کی جائیدادیں ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کھاتے پیتے سب پاکستان کا ہیں. اور یہ 11-12 سر, یہ آپ نے بڑی ڈیپ بات کی ہے. کھاتے پیتے سب پاکستان کا ہے اور خرچ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ 12 بلین ڈالر کی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی 20 بلین ڈالر کے قریب جائیدادیں ہیں پاکستانیوں کی. اور اس میں جو لسٹ ہمیں ملی ہے اس کے تحت تو یہ سینٹر فار ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو ہے, واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک ہے, ان کی رپورٹ آئی ہے. تو بڑے عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہے تھے, لیکن اب بہت سے پاکستانیوں نے, بلکہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں خاص طور پہ, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی از شیکنگ بات تو ہے نہیں, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جائیدادیں ہماری پرانی چل رہی ہیں. سر, یہ وضاحتیں جو جاری ہیں نا, یہ بڑے مزیدار قسم کی ہیں, اور گاہے بگاہے کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا میڈیا پہ آ کر سو برملا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ ویری نیو, کہ ہم نے جو انتخابات بھی لڑے اس میں ہم نے جتنی یہ جائیدادیں یہ ڈکلیئرڈ کی ہوئی ہیں. ڈکلیئر تو یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے ایک لحاظ سے کہ ان سب نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, اور ہمیں ان کی ایمانداری پہ, ان کی امانت پہ کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمام جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں یہ بالکل اچھے جائز پیسے سے بنائی ہیں. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی کاروبار ہے یہ جائز ہے, کیونکہ محسن نقوی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے تو بڑے برملا انداز میں کل پریس کانفرنس میں کہا کہ جی میری ساری زندگی کی محنت کو آپ لوگ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں, قطعاً نہیں, ہم قطعاً آپ پہ شک نہیں کر رہے. آپ نے جو کچھ بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بڑے انٹرپرائزنگ ہیں, انٹرپرینیورشپ آپ میں بہت زیادہ ہے, اور آپ ماشاءاللہ جتنا بھی آپ کے پیسہ ہے سارا آپ نے جائز طریقے سے کمایا. لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے, دو سوالات یوزلی اس سے اٹھتے ہیں منتہا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں ہیں, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ہماری بیوروکریسی ہے, ہمارے سیاستدان ہیں, یہ پیسہ چلیے میں کچھ دیر کے لیے مان بھی ہم لیں کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے, تو یہ کیوں کر باہر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم باہر جائیدادیں خریدیں؟ یہی پیسہ پاکستان میں کیوں انویسٹ نہیں کرتے؟ اگر یہی 12 سے 20 بلین ڈالر کا پیسہ پاکستان میں اگر آج انویسٹ ہو, یہ سارے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر یہ سارا پیسہ پاکستان لے آئیں, تو آپ دیکھیے کوئی مسئلہ ہی ہمارا نہ رہے. جتنے بھی ہمارے اس وقت خاص طور پہ جو شارٹ ٹرم ہمارے مسائل ہیں تو سارے ختم ہی ہو جائیں. دوسرا, لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جب باہر آتے ہیں ان کو اپنے فلیٹس بھی چاہیے. اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو لے لیجیے, بلاول اور آصفہ صاحبہ کے بھی وہاں پہ جائیدادیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ورثے میں ملی ہیں. ٹھیک ہے, ورثے میں ملی ہیں, آپ کا ہے, آپ کے خاندانی آپ امیر ہیں, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹیز رکھی کیوں ہوئی ہیں باہر, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر دوسرا معاملہ محسن نقوی کو ہی لے لیجیے, ان صاحب کو, وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2017 میں یہ پراپرٹی بیگم نے ان کی خریدی اور 2023 میں انہوں نے یہ بیچ دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2023 میں تو آپ چیف منسٹر تھے پنجاب کے, یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ نے جب اس وقت بیچی تو اس وقت آپ چیف منسٹر تھے, آپ وہ ساری بزنس ڈیلنگ کر رہے تھے,
جو کہ بحیثیت پرائم منسٹر چیف منسٹر آپ کو شاید زیب نہیں دیتی تھی، آپ تھوڑا سا اس کو التوا میں بھی ڈال سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے نا، یہ بزنس میں جب پالیٹکس میں آتے ہیں یا جاگیردار آتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ آتے ہیں، تو یہ آبویسلی اپنا ایجنڈا بھی لے کر آتے ہیں. تو میں تو پہلی تو بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے اس کی بنیاد ساری پیسے پہ ہی ہے. صحیح. جس کے پاس پیسہ ہے، میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا شخص پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. پیسے ہمیں کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں اور بے شمار آ رہے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے، اور ہم پھر چودراہٹ کے ساتھ وہ سیاست پاکستان میں کریں. وہ نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. ہمیں تو اس وقت بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کے لیے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، تو پھر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لامحالہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہماری پالیٹکس میں آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اب کس طرح اپنی پالیٹکس کو اس سارے مسائل سے ہٹایا جائے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو جدی پشتی عمراء ہیں، ہم نے تو جو اگر سرکاری ملازمت کی ہے یہ تو ہم نے صرف طاقت کے لیے کی ہے یا مزے لینے کے لیے کی ہے، ہمیں تو ورنہ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. لیکن یہ سارے وہ افسوسناک پہلو ہیں جن کا ہم بحیثیت ایک معاشرہ ریاست ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں کس قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو پورا ایک نظام اس وقت چل رہا ہے سیاسی یا معاشی نظام، وہ کس قسم کا ہے، اس سے کس طرح ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹو آر ایڈوانٹیج. اور یہ پھر ایک ایسی لعنت ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہرس ہے، وہ ایک ایسی لعنت ہے جس کا کہیں خاتمہ نہیں ہوتا. اگر آج آپ کے پاس 2 ارب روپے بھی ہیں تو کل آپ چاہیں گے کہ آپ کو 4 ارب روپے مل جائیں کسی طریقے سے، چاہے وہ صحیح طریقے سے ملتے ہیں یا غلط طریقے سے ملتے ہیں. تو میں تو یہی یہ جو وزارتوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا یہ ہماری نیشن کو ایز اے ہول مطمئن کر سکیں گی؟ دیکھیے پاکستانی عوام بھی بائی اینڈ لارج وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن مجھے اس بات جانتے ہیں کہ سارے جو ہمارے لوگ ہیں جو سو کالڈ ہماری اشرافیہ ہے، میں تو اس کو بدرافیہ کہتا ہوں کہ یہ اشرافیہ کے نام پر سارے وہ بدنما کردار ہیں جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں. اشرافیہ تو بڑا پازیٹیو اس کی کنوٹیشن ہونی چاہیے، یا ایک بڑا اچھا لفظ ہے اشرافیہ، لیکن یہ ہماری بدرافیہ ہے جس نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. اور اب اس سے کس طرح ہم جان چھڑائیں، that is a very it's a very critical question. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا پولیٹیکل پروسیس صحیح معنوں میں نہیں چلے گا، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ کچھ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نام کم از کم ان میں نہیں ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. ان کے نام ہمیں فیصل وابڈا کا نام نظر آیا، لیکن وہ اب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگوں کے نام اس میں نہیں ہیں. تو یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی نظر ضرور آپ کو آتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو ہماری سو کالڈ مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور لیکن ان کو سائیڈ لائن بھی تو لگایا جا رہا ہے نا، ان کو سائیڈ لائن بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جینون پولیٹیکل پارٹیز اس طریقے سے ہیں جنہوں نے مطلب پیسے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایک جدوجہد کی، یا ابھی بھی وہ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے. تو سوال یہی ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو شاید دیکھیں زمانہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے شریفوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ وہ پالیٹکس میں سروائیو نہیں کر سکتے، شریفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شریفوں So basically do you think کہ یہ جو وڈیرا کلچر تھا پاکستان کا، یہ اسی کا ایک ایکسٹینڈڈ یا موڈیفائڈ ورژن ہے؟ ڈیفینیٹلی اسی لیے دیکھیں نا آپ، صحیح طور پہ پاکستان میں اب تک لینڈ ریفارم، زرعی اصلاحات ہم نہیں لا سکے، اور کسان بیچارہ مارا پھرتا رہتا ہے. وہ جو گندم کا کرائسس شروع ہوا پاکستان میں، اس کی بھی یہی ساری وجوہات ہیں کہ ہم کسان کی طرف، اب مجھے امید ہے کہ کیونکہ چیف منسٹر مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ 4 ماہ کے اندر 400 ارب روپے کا پیکج لا رہے ہیں کسانوں کے لیے، پنجاب کے کسانوں کے لیے. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور یہ پریشر بلڈ جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب تک احتجاج نہ کریں، جب تک سڑکوں پہ نہ آئیں، چیزیں ٹھیک ہوتی نہیں ہیں. تو جس طرح آزاد جموں اور کشمیر میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا، جب کوئی جانوں کا ضیاع ہوا، معصوم لوگ مارے گئے، تبھی حکومت کو خیال آیا.
تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے انسٹیٹیوشنز پہلے سے ہی ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے احتجاج کی یا اس قسم کے حالات کی. لیکن چونکہ ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے. ہم یہ کوشچن نہیں کر رہے کہ صحیح طریقے سے آیا غلط طریقے سے آیا ہے، وہ عدالتوں کا کام ہے اور لوگوں کا کام ہے، نیب کا کام ہے کہ دیکھیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں، بزنس مین ہیں، جن کو جو جب سیاست میں آتے ہیں یا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر آبویسلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ ایک صاحب ہیں جو چیف منسٹر بھی بنے، ان کا ایک چینی ٹی وی چینل ہے. جس دن وہ چیف منسٹر بنے انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کو اشتہارات کی جو ریٹس ہیں ان کو ایک دم بڑھا دیا، حالانکہ وہ شاید چینل کوئی دیکھتا بھی نہیں. آئی ڈو ناٹ نو. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے اقدامات لیں گے تو پھر عوام تو بیچاری وہ تو اس قسم کی جو ہسٹری ہے وہ تو ہماری کافی جگہوں پہ ہمیں ملے گی. ہم کوئی بھی سکینڈل اٹھا کے دیکھیں گے، کوئی بھی ایونٹ اٹھا کے دیکھیں گے، سو ہمیں اس کے جو روٹس ہیں وہ بہت شرمناک قسم کے دکھیں گے ڈیفینیٹلی. ایبسولوٹلی. تو ضرورت اس امر کی ہی ہے کہ اب ہم تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں. بہت ہو گیا، بہت لوٹ مار کر لی ہم نے، پاکستان کو ہر طرح سے ہم نے لوٹا. اب خدارا اپنے سے بڑھ کر پاکستان کا سوچئے، ریاست کو سوچئے. سو شمار چیلنجز کا سامنا ہے. کوئی تربیت آپ سجیسٹ کریں گے کہ عوامی نیشنل لیول پر بھی اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کی کوئی ایک تربیت کا میکانزم ہونا چاہیے؟ تربیت کا میکانزم تو ہے، وہ تو بہت سی ٹریننگ پروگرام بھی چلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ورک شاپس بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے نا سارا اخلاقی ایتھوس کا ہے. ہمارے ہاں تربیت، ہمارے ہاں کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، تعلیم میں بھی کمرشلائزیشن ہو گئی ہے. ہر شخص پیسے کی دوڑ میں لگ گیا ہے اور یہ کسی معاشرے کے زوال کی ہی نشانی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی، ویری ویل سیڈ. یہ جو پیسے کی دوڑ ہے، یہ جو پیسے کی ہرس ہے، یہ انسان کو زوال کی جانب ہی لے کے جاتی ہے. بہت بہت شکریہ باسط صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہی ڈیسائفر ود عبد الباسط سے منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.